हाउस से ऑर्डर करवाए सर, लड़ रही है, लड़ाई हो रही है सर, वो जगह आप अपनी स्पीच जारी रखें सर। कैसे करें? हाउस से ऑर्डर करें सर, हाउस इन ऑर्डर हो जाएगा, आप अपनी स्पीच करें सर जगह हो रहा है, आप अपनी स्पीच करें। कैसे सर जगह हो रहा है? मेंबरान एक दूसरे से गुत्तम गुत्ता है सर। अगर रफीउल्लाह साहब सर कोई झगड़ा नहीं है, वो आपस में बातचीत कर लेंगे। सर हाउस से ऑर्डर करवाए, गालियां हो रही है। आप अपनी स्पीच करें जी आगा साहब। हाउस को सर वो देखे गालियां गालम गलोच हो रही है सर। आगा साहब कुछ भी नहीं हो रहा, आप अपनी स्पीच करें जी, आप अपनी स्पीच जारी रखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब चेयरमैन साहब, यहाँ कहा जाता है कि जी आगा साहब आप जारी रखें। सर हाउस से ऑर्डर करें सर, ऐसा ना करें सर, आवाजें आ रही हैं सर। केशोमल दास साहब, आप ऑनरेबल मेंबर हैं और आपको पता है कि हाउस का डेकोरम क्या है, और वीडियोस पिक्चर्स बनाना ये अब नहीं, रूल्स के मुताबिक नहीं करना। या सर यहाँ पर मिनिस्टर ऊपर डाइस पे खड़े होकर भूखे मार रहे, आप डिलीट कर दें, कह रहे वीडियो ना बनाए। जी आगा साहब आप अपनी स्पीच जारी रखें। जनाब चेयरमैन साहब, यहाँ पर कहा जाता है कि बजट पर सैर हासिल बहस होनी चाहिए, जबकि 3 माह बजट कमेटियों में, इन बजट को 3 माह के लिए कमेटियों में आना चाहिए जिस पर सैर हासिल गुफ्तगू हो, ताकि इस हाउस में बजट आने से पहले हर मेंबर को पता हो कि मैं किस चीज के ऊपर डिबेट कर रहा हूं, कौन सा बजट मैंने पास करना है, कौन सा बजट नहीं करना है। लेकिन अफसोस के साथ जो माहौल आप देख रहे हैं हुकूमत की तरफ से नॉन सीरियस, इसके साथ साथ ये कहना चाहूंगा कि 10 जून को रूल्स के खिलाफ वर्जी करते हुए कानून साजी की गई है। अपोजिशन ने एहतजाज किया, डिप्टी स्पीकर के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक जमा करवाई। हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान बात हुई, स्पीकर साहब ने ऐवान को और गवर्नमेंट और अपोजिशन में यह तय हुआ कि एक कमेटी बनेगी जो इस कानून साजी को असर नौ देखेगी। इसके बाद पार्लिमानी अफेयर्स के मुशीर और वजीर ममलिकत बराए इत्तलात व नशरियात प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और कहते हैं कि इस कानून साजी पर मजीद कोई बात नहीं होगी। ये स्पीकर साहब की अथॉरिटी को चैलेंज करने के मुतारिफ है, और स्पीकर साहब इस बात को यकीनी बनाए कि चैम्बर में हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान तय पाया हुआ अमल दरामद यकीनी बनाया जाए, क्योंकि वो एक गैर आईनी कानून साजी हुई है जो इस कौम ने भुगतना है। हुकूमत का ये दावा है कि नौकरियां देने का बजट में, हाँ यकीनन इस दौरे हुकूमत में बनी गाला के बेरोजगारों को नौकरियां मिली हैं। यहाँ ग्रोथ रेट की बहुत चर्चा है। हुकूमत का ये दावा है कि हमारी ग्रोथ रेट 4% तक पहुंच चुकी है। अगर ग्रोथ रेट गरीब की तकदीर नहीं बदल सके तो ऐसी ग्रोथ बेकार है। अगर आप ग्रोथ रेट ही पर तवज्जो रखेंगे और आवाम की तकदीर नहीं बदलेंगे, अगर आपकी तरजीह गरीब आवाम की, तो गरीब आपके ग्रोथ रेट का ख्याल रखे जिस तरह पीपीपी ने गरीब को हमेशा रखा है। तो आप सिर्फ और सिर्फ हिंसों के आदाद और शुमार से लोगों को कुछ अरसा बेवकूफ बना सकते हैं, और यही हाल होगा जो आज आपके हाउस में आपके मेंबरान आपके सामने है। जनाब अली, काबीना डिवीजन की तरक्याती अखराजात की डिमांड 86 में SDG के नाम पर 46 अरब रखे हैं। ये फंड मेंबरान के हलकों में तरक्याती मंसूबों के इस्तेमाल में होते हैं। क्या मैं ये पूछ सकता हूं कि पिछले 3 सालों के दौरान इस फंड में कितने इन इलाकों में जहां से अपोजिशन के अरकान आए मेंबर हुए, खर्च हुए, हुकूमती बेंचों पर बैठे मदीना की रियासत के दावेदार फरिश्ते सिर्फ मेंबरान को ये नाइंसाफी क्यों नजर नहीं आती? जनाब चेयरमैन साहब, आपके इलाके में भी यकीन मेरे हलके में 1 रुपए का काम इस 3 साला दौरे इख्तिदार में जो मदीने की रियासत की बात करते हैं नहीं किया है। सिर्फ और सिर्फ किस बुनियाद पर कि वहां से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जियाला क्यों जीता है।
تو آپ یہاں سے اندازہ لگائیں کہ آپ کا مدینے کی ریاست کہاں گئی، آپ کا وہ ایک پاکستان کہاں گیا۔ دو نہیں، ایک پاکستان کی بات کر رہے تھے، آج ایک نہیں دو پاکستان ہیں، خالی یہاں نہیں۔ آپ اپنے بجٹ میں دیکھیں، اسی طرح فائنانس ڈویژن کی ڈیمانڈ نمبر 103 میں پاور اور روڈ نیٹ ورک کے لیے اربوں روپے رکھے گئے ہیں۔ تمام صوبوں کے لیے منصوبہ جات اس میں شامل ہیں۔ صرف ایک صوبہ جس کا کوئی منصوبہ نہیں ہے، اس کا نام ہے سندھ، جو آپ کو چھپتا ہے، جو آپ کو تکلیف دیتا ہے۔ اس طرح ہاؤسنگ اینڈ ورکس کے منصوبہ جات شاید سندھ ان کی کتاب میں نہیں، یا ان کے باس کی آنکھ نہیں دیکھ رہی۔ جناب چیئرمین صاحب، یہ المیہ ہے۔ جب ہر ممبر کھڑا ہوتا ہے تو بڑا کہتا ہے کہ سندھ 70% ریونیو دیتا ہے، لیکن سندھ کو آپ 1 روپے نہیں دیتے۔ یہ دیکھ لیں آپ کے بجٹ کے حکومت کا دعویٰ ہے کہ معیشت ترقی کر رہی ہے۔ یہ کیسی ترقی ہے جہاں سرکاری اداروں میں ریٹائرڈ ہونے والے ملازمین کو پینشن کی واجبات کی ادائیگی سالوں ریٹائرمنٹ کے مراحت نہیں دی جا رہی۔ اسی طرح اسلام آباد پولیس کے ملازمین، NARC کے ملازمین جو سالوں سے اپنی واجبات کی ادائیگی کے منتظر ہیں، ان کی ادائیگی تو کر دیں، ہم مان جائیں کہ معیشت کچھ ترقی کر رہی ہے۔ جناب عالی، PSDB میں تعلیم کے لیے 4% رکھا گیا ہے۔ اس دور حکومت میں HEC کی بجٹ میں کمی کی گئی ہے، اور جو بجٹ مختص کیا گیا تھا وہ بھی جاری نہیں کیا۔ حکومت کی جانب سے تعلیم کے لیے بجٹ میں کمی اس وقت سمجھ میں آئی جب ثانیہ نشتر کے پوسٹ بجٹ پریس کانفرنس سنی کہا گیا کہ بے روزگار نوجوان کو اسلام آباد میں ایک ریڑھی فراہم کی جائے گی تاکہ وہ اپنا روزگار شروع کر سکے۔ جس ملک میں حکومت تعلیم یافتہ نوجوانوں کے لیے ان کی تعلیم کے مطابق روزگار فراہم نہ کر سکے، جہاں حکومت کی پالیسیاں ریڑھی لگانے سے آگے نہیں بڑھ سکی، وہاں یقیناً تعلیم حاصل کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ جناب عالی، اپنی پالیسیوں کو بدلنا ہوگا۔ حکومت اپنے وعدے کے مطابق 1 کروڑ نوکریاں دے۔ آج پاکستان کے طالب علم یونیورسٹی میں اسکالرشپ رسائی بہت کم ہے۔ ہمارے ہاں ہمسائے ممالک سے بہت سے آگے اور بہت پیچھے رہ گئے ہیں۔ لہذا آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ایجوکیشن کے اوپر یونیورسٹیز کا بجٹ بڑھایا جائے تاکہ جہالت کے اندھیرے دور ہوں۔ یہاں انتخابی اصلاحات کا بہت شور کیا گیا، الیکٹرانک ووٹ مشین کی بات ہو رہی ہے۔ اس سے دھاندلی ختم ہو جائے گی۔ کیا دھاندلی صرف ووٹ کی ہوتی ہے؟ یہاں فارم 45 نہیں دیا جاتا، یہاں پر الیکشن سے پہلے میڈیا پر پارٹیوں کے خلاف پروپیگنڈا کیا جاتا ہے، پولنگ اسٹیشن سے پولنگ ایجنٹ تک غائب کر دیے جاتے ہیں، یہاں پر اپریل میں بھی دھند چھا جاتی ہے، الیکشن ٹکٹ جمع کرانے کی تاریخ میں توسیع کر دی جاتی ہے، امیدوار کو خاص پارٹی۔ آپ اس جو 18 کے الیکشن میں دیکھیں کہ جب پارٹی ٹکٹ بڑھانے کے لیے 1 دن کی ڈیٹ بڑھائی گئی، اور اس میں کون سے ایسے پیارے ممبران ان کے تھے کہ جن کے لیے وہ ڈیٹ بڑھائی گئی، اور وہ کون سی پارٹی میں گئے اور کون سی پارٹی کے ٹکٹ لیے اور ان کی پوزیشن کیا رہی، وہ جیتے ہیں یا رہے۔ یہ بڑی آپ کو چیئرمین صاحب خاص بات بتا رہا ہوں کہ یہ محبت کیوں کی گئی تھی، تھوڑا سا اس کے اوپر غور کیا جائے۔ جناب، اگر آپ واقعی انتخابی اصلاحات لانا چاہتے ہیں تو صرف ایک کام کیجیے گا، آپ کٹ پتلی لانا بند کریں۔ ہمیں یقینی بنانا ہوگا کہ یہ موجودہ حکمران آخری کٹ پتلی ہوگی، حقیقی تبدیلی جب ہی آئے گی۔ یہاں پر آپ بات کرتے ہیں کہ جی فلاں لیڈر، فلاں پارٹی کا لیڈر چور ہے، فلاں پارٹی کا لیڈر ایسا ہے۔ آپ سے میں ایک بات پوچھوں کہ پوری دنیا میں وہ کون سا لیڈر ہے جس کے اوپر اپنے ملک سے باہر کیس چلے اور اس کیس میں وہ سزا یافتہ ہو؟ کیلیفورنیا میں تو کیا یہ اخلاق ہے؟ یہ بدنصیبی نہیں ہماری کہ وہ آج ہمارے ملک کا پرائم منسٹر ہے؟ اس قسم کی باتیں آپ کرتے ہیں، اس قسم کی لیڈرشپ پہ آپ یہاں پر فخر کرتے ہیں۔ آپ کو اندازہ نہیں ہے، آپ بات کرتے ہیں کہ کراچی، میں آپ سے پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ کراچی کا مسئلہ آج بھی
اگر کسی نے واقعی کرنا ہے تو آئے کراچی کے چاروں طرف کنٹرولمنٹ بورڈ لگائے گئے جن کی اپنی اجارہ ہے، جو اپنی مرضی کے نقشے چلاتے ہیں، جو اپنی مرضی کے معاملات چلاتے ہیں، وہ کسی کے بھی پابند نہیں۔ اگر ہمیں صرف اور صرف ایک تھوڑی سی شارع فیصل کو بڑھانا ہو تو اس کے لیے بھی ہمیں بہت سارے پیسے دینے پڑتے ہیں۔ یہ اس گورنمنٹ کا تیسرا بجٹ ہے، اس میں 4 وزیر تبدیل ہو چکے ہیں، لیکن تنقید پچھلی حکومت تو جاری رہے گی کیونکہ اور ان کے پاس کرنے کو کچھ ہے نہیں، تو یہ کر کے آ سکتے ہیں۔ کل وزیر خزانہ جناب شوکت ترین صاحب نے کہا کہ میں جھوٹ نہیں بولتا، یہ میرا بجٹ ہے اور میں سچ پر مبنی بات کرتا ہوں۔ تو کیا آپ سچ بولتے ہیں؟ جو آپ کی منسٹر بننے سے کچھ ٹائم پہلے آپ نے کہا تھا کہ یہ آئی ایم ایف سے غلط ڈیل کر کے بیٹھے ہیں، کیا وہ سچ ہے؟ یا جو آپ نے پرسوں بجٹ میں اپنے پریس کانفرنس میں سپیچ کی ہے، یا وہ سچ ہے؟ یہاں پر آئے روز کسی نہ کسی صورت میں پچھلی حکومتوں کا حصہ رہنے والے تنقید کرتے نظر آتے ہیں۔ اس زمانے میں میری تجویز ہے کہ جب یہ لوگ کھڑے ہو کر تقریر کریں، جب وہ ماضی کی حکومتوں کا حصہ رہے، وہ تقریریں بھی ذرا یہاں چلا کے دیکھیں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ اصل فساد کی جڑ ہے کیا۔ آج جناب چیئرمین صاحب کورٹس کے حکم سے تجاوزات گرانے کا کام چل رہا ہے اور سب سے زیادہ یہ کام سندھ میں ہو رہا ہے۔ سپریم کورٹ سے بصد احترام عرض ہے، آئین پاکستان میں بنیادی ضرورت زندگی جس میں علاج، تعلیم اور گھر کی فراہمی یقینی بنانا، اس پر عمل کرائے۔ یہاں پر بنی گالا ریگولر ہو جائے، ڈی ایچ اے ریگولر ہو جائے، وہ سوسائٹیاں جو آپ کے اے ٹی ایم مشینز ہیں وہ ریگولر ہو جائے، لیکن غریب آدمی کا گھر گرے گا۔ عدالتوں کو دیکھنا چاہیے کہ انصاف کی براہمی میں یقین۔ ہمارے ایک جیالے نے اپنی دل کی بڑاس کیا نکالی، ان کو تکلیف ہوئی اور انہوں نے نوٹس لے لیا۔ تو توہین عدالتوں کی تو جب ہوتی ہے جب 20 سال ایک بندہ قید میں رہ کر اس کے بعد باعزت بری ہوتا ہے۔ یہ ہے توہین، یہ ہے تذلیل۔ اگر آپ نے واقعی انصاف دینا ہے تو 20 سال بعد جو لوگ جیلوں میں پھانسیوں کی سزاؤں میں زندگی گزارتے ہیں اور 20 سال کے بعد معزز عدالت کہتی ہے کہ آپ تو اس 20 سال کا حساب کون دے گا؟ بات یہ ہے کہ ہمیں سوچنا چاہیے، کوئی مقدس گائے نہ بنے۔ حقیقت یہ ہے آغا صاحب ریمائنڈ اپ کہ سر آپ کہتے ہیں تو بیٹھ جاتا ہوں۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ باعث ہے، یہ فیصلے جو آ رہے ہیں یہ سارے وہ لکھے ہوئے فیصلے تعصب ہے، صرف اور صرف کراچی اور سندھ کے ساتھ تعصب ہے۔ باقی رہا یہاں پر بات ہوتی ہے بولا سندھ میں صحت کی بات۔ جناب چیئرمین صاحب، میں آپ کو دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ کسی ایک صوبے میں، کوئی ایک صوبے میں، چاہے وہ خیبر پختونخوا ہو، پنجاب ہو، بلوچستان ہو، کسی ایک صوبے میں اتنے مریض دوسرے صوبے میں جا کے علاج کرواتے ہو جو جتنا سندھ میں کراتے ہیں۔ میں آپ کو لکھ کے دیتا ہوں کہ میں سیاست بھی چھوڑ دوں گا اور ہر قسم کی بات مان لوں گا کہ واقعی سندھ ہیلتھ میں اتنا آگے کہ پورا پاکستان جا کے وہاں علاج کراتا ہے۔ ہر اسپتال میں آپ جائیں آپ کو پورا پاکستان ملے گا۔ وہ ایک گلدستہ بنا کے سندھ میں محبت ہے، سندھ میں آپ کو نفرت نہیں ملے گی۔ اسی وجہ سے آپ آ کے دیکھیں کہ آج آغا رفیع اللہ بھی سندھ سے منتخب ہوا ہے اور یہ جو بیٹھے ہوئے ناشکر ہیں یہ بھی اسی سندھ سے بنے ہوئے ہیں، یہ بھی اسی کراچی سے بنے ہوئے ہیں۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، یہاں کھڑے ہو کے صرف اور صرف آپ نے وفاداری نبھانی ہے، حق کی بات نہیں کرنی ہے۔ حق جب ہوگا جب آپ یہاں پر سندھ کے حقوق کی بات کریں گے۔ آج پورا سندھ پیاسا ہے، آج پورے سندھ میں پانی کا مسئلہ ہے، آپ وہ بات نہیں کریں گے کیونکہ آپ کو تو صرف اور صرف چاپلوسی کرنی ہے، آپ کو تو صرف اور صرف خوشنودی حاصل کرنی ہے۔ تو اس کے لیے دوبارہ اگین میں صاحب اگر آپ نے واقعی میں سندھ سے محبت دکھانی ہے، اگر آپ سمجھتے ہیں سندھ اگر آپ کا واقعی میں صوبہ ہے تو کچھ ایک چیز دکھا دیں۔ میں یہاں پر پچھلے 3 سالوں سے چیخ رہا ہوں کہ میرے حلقے میں ایک کیٹل کالونی ہے، اس کا ایک برج ہی بنا دے جو ریلوے ہمیں نوسی نہیں دیتی۔ تھینک یو جی عثمان ترکئی صاحب جی۔
وائنڈ اپ کریں آغا صاحب، وائنڈ اپ کریں جی، وائنڈ اپ پہلی کریں۔ جناب چیئرمین صاحب بات یہ ہے، میں دوبارہ پھر اس پہ آؤں گا، 3 سالوں سے میں اس کیٹل کالونی کے لیے ایک برج کے لیے رو رہا ہوں کہ خدا کے لیے بنایا، وہ ریلوے کا ہے، نہ ریلوے این او سی نہیں دیتی، سی ایم صاحب بولتے ہیں میں کل بناتا ہوں، ریلوے این او سی نہیں دیتی اور آپ بناتے نہیں ہیں، اور وہاں میرے حلقے کے لوگ جو کراچی کا مین مسئلہ ہے کیٹل کالونی کا، جو ڈیری فارمنگ اور وہاں سے آپ کا میٹ وہیں سے آتا ہے اور وہ پرابلم ہمیں رہتا ہے، لیکن آپ کو صرف اور صرف آپ کو بنی گالا نظر آئے گا، بنی گالا کے علاوہ آپ کو کچھ نظر نہیں ہے، یا وہ نمائندے آپ کے نظر آئیں گے جو آپ کے جیتے ہوئے، جو آپ کے اتحادی ہیں، ان کے لیے یہاں سے باتھ روم کا فنڈ بھی ملے گا، ان کے لیے یہاں سے نالیوں کا فنڈ بھی ملے گا، ان کے لیے یہاں سے روڈوں کا فنڈ بھی ملے گا، لیکن وہاں پر بنا کس طریقے سے رہے وہ فنڈ، ماشاءاللہ ٹھیکیداروں کی چاندنی لگی ہوئی ہے حضرت۔ تھینک یو جی، انجینئر عثمان خان طریقے صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شکریہ جی، شکر الحمدللہ، ہم نے تیسرا بجٹ ہمارے اسمبلی میں ہماری حکومت نے پیش کر دیا۔ میں مبارکباد دیتا ہوں اپنے لیڈر کو، اپنے وزیر اعظم کو، جناب عمران خان صاحب کو، شوکت عزیز کو، اور پوری پی ٹی آئی کی پارٹی کو، ساری پی ٹی آئی کی